बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसते करोड़ों पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मज़हर इकबाल हूँ। नाज़रीन, चीन के बाद सऊदी अरब की तरफ से भी अरबों डॉलर पर मुश्तमिल पैकेज हाथ से निकल जाने के बाद शरीफ बरादरान इंतहाई परेशानी में हैं। परेशानी का ये आलम है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में अपना क़याम बढ़ा दिया है और उनका कहना है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है उन्हें, इसलिए मैं फ़ौरी तौर पे वापस पाकिस्तान नहीं आ सकता। हालांकि डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ सफ़र करने से मना नहीं किया। मैं अक्सर कहा करता हूँ ना कि पाकिस्तान की अशराफिया, ना सिर्फ शरीफ फैमिली बल्कि पाकिस्तान की सारी अशराफिया को अगर नज़ला ज़ुकाम भी हो जाए, कोई खांसी भी हो जाए, तो लंदन से पहले इनका इलाज ही नहीं होता। एक दफ़ा फिर साबित कर दिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कि बुखार है उनको और वो लंदन में उन्होंने अपना क़याम बढ़ा दिया। हालांकि पाकिस्तान में इस वक्त उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल ठीक नहीं है, इक़्तिसादी सूरत हाल ठीक नहीं है, लोग बड़े परेशान हैं, अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ़ की तकर्री होनी है, बहुत से मामलात हैं जिनमें वज़ीर आज़म का यहाँ पर होना ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने बेहतर समझा कि वो लंदन में रहेंगे। लंदन में कर क्या रहे हैं? जब से मोहम्मद बिन सलमान वलीअहद सऊदी अरब ने पाकिस्तान का अपना दौरा मुलतवी किया है, जो कि 21 नवंबर को होना था, तब से ऐसा लगता है कि शरीफ बरादरान कौमे में चले गए हैं। अरबों डॉलर का पैकेज था और इस पैकेज के नतीजे में किसी न किसी तौर पे पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसमें बेहतरी आ सकती थी, इनको नंबर टांगने का मौका मिल सकता था। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान साहब ने पाकिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि वो चाह रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म लगा दिया जाए राहिल शरीफ साहब को और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया जाए लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को। शरीफ बरादरान की तरफ से मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने टेलीफ़ोन पे बात की थी मोहम्मद बिन सलमान साहब से और माज़रत की थी। उन्होंने कहा था, बल्कि ये कहा था कि इन दोनों को तैनात करने से बेहतर है आप हमें बहरा अरब में फेंक दें। बहरहाल तो फिर सऊदी तो सऊदी हैं और वो फिर गिविंग एंड पे हैं, रिसीविंग एंड पे नहीं है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। तो इस वक्त सऊदी अरब, बल्कि हमेशा से सऊदी अरब जो है वो ऊपर वाला हाथ रहा है, पाकिस्तान को देने वाला हाथ रहा है। तो ये पैकेज ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हाथ से चला गया है। तो लंदन में ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं, अपना क़याम जो है इन्होंने तवील कर दिया है। वहाँ पर कर क्या रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा, हसन नवाज़ साहब, हुसैन नवाज़ साहब और फैमिली के दीगर जो लोग हैं वो पिछले 24 घंटे से 30 घंटे से सर जोड़कर बैठे हुए थे। और इस मुशावरत के बाद जो सूरत हाल सामने आई है वो ये आई है कि नवाज़ शरीफ साहब का, जिस तरह के मैंने आपको बताया था, मोहम्मद बिन सलमान ने टेलीफोन काट दिया, बंद कर दिया उनका टेलीफोन। अब ये तय किया गया है कि जो पाकिस्तान में सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफारत खाना है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और पैगाम दिया गया है सऊदी सफारत खाने को कि एक अरेंजमेंट किया जाए नवाज़ शरीफ साहब की सऊदी हुकाम के साथ मुलाकात का। और ये मुलाकात होगी सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ साहब की तबीयत पूछने के नाम पर। और इसमें जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि सऊदी अरब से अरबों डॉलर का ये पैकेज लेने के लिए मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी खिदमत पेश कर दी हैं। जवाज़ इसको ये बनाया जा रहा है कि चूँकि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं उन्होंने हामी नहीं भरी सऊदी हुकाम से बात करने के लिए कि सऊदी हुकाम वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान शेड्यूल के मुताबिक इसको तकमील के मराहिल से हमकिनार करें। बिलावल भुट्टो बात नहीं कर रहे जी, पाकिस्तान में मौजूद हैं। पिछले कोई 24 घंटे हो गए हैं मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुलतवी होने की खबर आई है, लेकिन एक लम्हे के लिए भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सऊदीज़ के साथ रब्ता नहीं किया। हालांकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें हिदायत भी की थी, उनसे गुजारिश भी की थी कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करें, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस पे तैयार नहीं हुए। वो क्यों तैयार नहीं हुए, इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है। मुख्तसरन मैंने आपको बताया भी था। इशारा फिर कर दूं कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया,
پیپلز پارٹی ناراض ہے، آصف علی زرداری ناراض ہیں اور ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری بھی ناراض ہیں۔ اب بلاول بھٹو زرداری کی سردموری کو دیکھتے ہوئے یا انکار کو دیکھتے ہوئے یا ناراضگی کو دیکھتے ہوئے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ سعودی حکام کے ساتھ بیک چینل پہ مذاکرات میں کروں گی۔ نواز شریف صاحب اپنی صاحبزادی کے ساتھ سعودی عرب جائیں گے تو صحیح، لیکن عملی طور پہ ان مذاکرات کو لیڈ کریں گی محترمہ مریم نواز۔ کوشش بھی کیجیے، سعودی عرب میں پاکستان کے سفارت خانے نے شاہی خاندان کے ساتھ رابطہ کیا اور یہ جو بیک چینل کی بات چیت ہے یہ کی گئی ہے، لیکن ایک بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ سعودی عرب نے بیک چینل پہ بھی بات چیت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ خود محمد بن سلمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آتا تب تک سعودی عرب کسی قسم کا کوئی اقتصادی پیکج پاکستان کو نہیں دے گا۔ یعنی مریم نواز صاحبہ جو کہ ڈی فیکٹو فارن منسٹر کا کردار ادا کرنا چاہ رہی تھی، بیک چینل پہ انہیں ناکامی ہوئی ہے۔ سعودی عرب ابھی بات کرنے پہ تیار نہیں ہے اور اب آگے کیا سوچا جا رہا ہے اور کتنا قیام اپنا بڑھائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف، اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن کوئی راستہ فوری طور پہ سمجھ میں نہیں آ رہا، سامنے نہیں آ رہا۔ سعودی عرب نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اقتصادی پیکج جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا تب تک سعودی عرب پاکستان کو وہ جو اقتصادی پیکج ہے وہ نہیں دے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ گوادر میں ایک آئل ریفائنری لگنی تھی، کچھ پاکستان کے قرضوں کے حوالے سے ری شیڈیولنگ کا معاملہ تھا، کچھ کیش پاکستان کو ملنا تھا، لیکن وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اب ڈول ڈرم میں چلا گیا، بالکل اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور اڑتی ایک خبر یہ بھی ہے کہ IMF کی ٹیم بھی پاکستان آنا چاہ رہی تھی، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پہ IMF نے بھی اپنا پاکستان کا دورہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے۔ اس پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے جی کہ وہ جو LCs کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے تاجر برادری کا، جو امپورٹر اور ایکسپورٹرز ہیں، ان کی طرف سے پریشر بڑھ رہا ہے کہ LCs پہ جو پابندی لگی ہوئی ہے، جو بلاک کیا ہوا LCs کو، وہ پابندی، وہ بلاکیج ختم کیا جائے، لیکن حکومت اس لیے نہیں کر رہی کہ جس دن LC کی بلاکیج ختم کی گئی تو آپ کا ڈالر جو ہے وہ 300 سے نیچے رکنے والا نہیں ہے اور مہنگائی کا ایسا طوفان آئے گا کہ لوگ بلبلا اٹھیں گے۔ یہی تو وہ مہنگائی ہے جی جس نے اپنا مشکلات میں ڈال رکھا ہے، لوگوں کی نفرت کا سامنا ہے موجودہ حکومت کو اس مہنگائی کی وجہ سے، اس لیے ابھی تک کوئی رسک نہیں لے پا رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو بتا دوں جی کہ کل جب ہم نے ویلاگ میں آپ سے بات کی تھی تو عمران خان صاحب نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منع نہیں کیا چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو، لیکن کوئی جواب بھی نہیں دیا گیا کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کل لاہور میں تھے، صدر مملکت بھی لاہور میں تھے اور چیف آف آرمی سٹاف یہ چاہ رہے تھے کہ تیمارداری کے لیے، عمران خان صاحب کی تیمارداری کے لیے گڈ ول جسچر کے طور پہ وہ زمان پارک جائیں۔ عمران خان صاحب کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے فوری طور پہ نہ ہاں کی تھی نہ کی تھی، بس خاموش سے ہو گئے تھے، شاید حیران بھی ہو گئے تھے۔ دوبارہ رابطہ کیا گیا چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے اور اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار تھا صدر ڈاکٹر عارف علوی کا۔ عمران خان صاحب کو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو یہ ملاقات کر لینی چاہیے، تو پھر یہ ملاقات ہو گئی تھی جی، کل ہی یہ ملاقات ہو گئی تھی، لیکن چونکہ ہم آپ کے ساتھ ویلاگ میں بات کر چکے تھے اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پہ تفصیل سے بات آج آپ کے ساتھ یعنی آج کے ویلاگ میں کروں گا۔ تو یہ ملاقات ہو گئی جی، حال احوال ہوا، گلے شکوے ہوئے اور معذرت خانہ رویہ تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ ایسا نہیں چاہتے تھے جس قسم کے حالات ہو گئے ہیں، وہ ایسا نہیں چاہ رہے تھے جس طرح سے اس وقت ملک کی صورتحال ہو گئی ہے، لیکن جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے کہا گیا وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ریٹائرمنٹ وہ اس انداز میں جائیں کہ آپ کے ساتھ ہماری جو ہے وہ کوئی اچھی یادیں نہ ہوں۔ ایک تو میرے دورے کا مقصد یہ تھا اور انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا آپ کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، میں دلی طور پہ اس دکھ کا اظہار جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پہ بھی بات چیت کی اور ہمارے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے خاص طور پہ بات ہوئی اور عمران خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی ایک دفعہ پھر
چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہ آپ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں کوئی ہارٹ فیلنگ جو ہے اپنے دل میں نہ رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ ماضی کا قصہ تھا، اگر آپ کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے ساتھ تو جنرل عاصم منیر بہت اچھے آدمی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چاہوں جی کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں جو متوقع طور پہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف بننے جا رہے ہیں، دو لوگ ہارٹ فیورٹ ہیں، ایک تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اور دوسرے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد صاحب ہارٹ فیورٹ جا رہے ہیں اس وقت۔ تو جو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں یہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے سسر محترم جناب جنرل اعجاز احمد صاحب کے ان سے قریبی تعلقات ہیں اور بڑی کمفرٹیبلٹی ہے۔ اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے قریبی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے چیف آف آرمی سٹاف بننے کے بعد بڑی حد تک سیف ہوں گے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب۔ تو انہوں نے وکالت کی وہاں پہ، اور عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا، ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ میری طرف سے آپ جنرل عاصم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیں یا ان لوگوں کو بنا دیں جو ابھی بنے ہیں اپنا لیفٹیننٹ جنرل، میرا کوئی ذاتی پسند یا ناپسند میری نہیں ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی بندہ آئے وہ آئین و قانون کے مطابق کام کرے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی کہ جو بات چیت ہوئی ہے عمران خان صاحب کی لیفٹیننٹ جنرل اپنا چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے۔ اچھا، پھر چلتے چلتے آپ کو بتاتے چلیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب اتنے بیمار نہیں ہے جتنا شور پڑ گیا ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین رانا ثناء اللہ صاحب، عمران خان صاحب سمیت جو لوگ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، ان کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ان کے بڑے ویل وشرز نے یہ بتا دیا ہے کہ موجودہ حکومت اب آپ کو بلی کا بکرا بنانا چاہ رہی ہے۔ جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں موجودہ حکومت میں رہ کے شریف برادران کی محبت میں، تو اب وقت آ گیا ہے آپ کو ہاٹ واٹرز میں ڈالنے کا۔ تو شاید اسی وجہ سے پریشر لے کے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بیمار ہو گئے تھے۔ حالانکہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حالت تسلی بخش ہے، لیکن ان کے ویل وشرز نے انہیں ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ آپ علاج کے لیے بیرون ملک چلے جائیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن علاج کرانے اور بھاگنے کے درمیان کسی کوئی کیفیت ہے جس سے دوچار ہیں اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب۔ آنے والے دنوں میں اگر آپ کو یہ خبر ملے کہ رانا ثناء اللہ صاحب علاج کے لیے بیرون ملک چلے گئے ہیں تو اس پہ حیران مت ہوئیے گا۔ دس از پارٹ اینڈ پارسل آف دا پلان، منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ اس شو کے آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں جی ورلڈ کپ T20 کے فائنل کی۔ پاکستان ہاٹ فیورٹ تھا، 92 کی مماثلت بتائی جا رہی تھی، پاکستان میچ ہار گیا، چند بالیں پہلے پاکستان میچ ہار گیا۔ اس میں تکلیف تو ہوئی ہے، دکھ تو ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہیٹس آف ٹو دا پاکستان کرکٹ ٹیم، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ اب یہ فائنل تو ہم ہار گئے ہیں، لیکن بڑی بات ہے جی، ساؤتھ افریقہ ہو، آسٹریلیا ہو، انڈیا ہو، سری لنکا ہو، بنگلہ دیش ہو، نیوزی لینڈ ہو، یہ ٹیمیں سیمی فائنل سے آگے نہیں جا سکیں۔ ان میں سے بہت سی ٹیمیں جو ہیں، اور کئی تو سیمی فائنل میں بھی نہیں پہنچی۔ ہم نہ صرف سیمی فائنل میں پہنچے بلکہ ہم نے ورلڈ کپ کا فائنل بھی کھیلا۔ کسی نے جیتنا ہوتا ہے، کسی نے ہارنا ہوتا ہے، ہم ہار گئے ہیں، تھوڑی سی فیلنگز ہماری ہرٹ تو ضرور ہوئی ہیں، لیکن کھیل ہے، کوئی بات نہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم یہاں پہ آئے تو ایک بات پہ ضرور کنسنٹریٹ کرے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کپتان تبدیل کرو، فلاں کو تبدیل کرو۔ پاکستان کو سارے کا سارا زور اپنی بیٹنگ پہ لگانا ہوگا، اور وہ بھی مڈل آرڈر بیٹنگ پہ لگانا ہوگا۔ باقی رہی اپنی آپ کی اوپننگ پارٹنرشپ، اللہ کے فضل و کرم سے اوپننگ جوڑی ٹھیک ہے ہماری، اور اپنا بالنگ اس کا تو کیا ہی بات ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے دیکھیں، جتنے شرمناک اور ذلیل طریقے سے ہارا ہے بھارت سیمی فائنل میں انگلینڈ سے، اس طرح ہم نہیں ہارے، بلکہ گھٹنوں کے بل ہو کے جیتا ہے انگلینڈ ہم سے فائنل میں۔ بہرحال جیت پھر جیت ہی ہوتی ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کیجئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔